नाज़रीन आदाब, सियासत टी वी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं मगरबी एशिया से, जहाँ पर ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है और ईरान की जानिब से भी जो है हमले किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से मुसलसल ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों, ख़ास तौर पर बंदरगाही शहरों को निशाना बनाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के वो ठिकाने जो मगरबी एशिया में, ख़ास तौर पर ख़लीजी ममालिक में जो अमेरिकी ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाने का काम किया ईरान की तरफ से जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि 60 दिनों का मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान में अबूरी जो है जंग बंदी के तर्ज पर हुआ था और मुख्तलिफ़ नुकात पर तबादले ख़याल के लिए एक जो अमन क़ायम करने की बात तय पाई थी, मगर जो है कहीं ना कहीं आबनाए हरमुज़ को लेकर कशीदगी में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। आबनाए हरमुज़ चाहता है कि जैसा कि अमरीकी पॉलिसी है कि दुनिया भर में आसानी के साथ बहरी सफ़र की सहूलतें फ़राहम की जानी चाहिए। दुनिया भर को जो है समंदरी सतह पर, समंदरी रास्तों पर महफूज और आसान सफ़र की जो पॉलिसी अमेरिका की है, उसके मुताबिक अमेरिका चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का तसल्लुत नहीं रहे। और उसके बरक्स, ऐन बरक्स जो है ईरान का ये कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर सिर्फ ईरान की ही इजारादारी है, ईरान का ही उस पर इख्तियार है और हक़ है। और उसी को हिफाजत के लिए देखिए हम मुसलसल नज़र रखे हुए हैं ईरान और अमेरिका के माबैन जो जारी जंग है, उस पर हमारी नज़र है। हम अपने नाज़रीन को मुसलसल उसके मुताल्लिक़ आगाह करते रहे, ख़बरों से इत्तला देते रहे हैं और जानकारियाँ फ़राहम करते रहे हैं। 137 दिन हो गए हैं अमेरिका, ईरान और इसराइल के माबैन जंग की शुरुआत के साथ। 137 दिनों बाद आज भी हालात कशीदा हैं। हालांकि बहुत सारे मराहिल से इस दरमियान में दोनों ममालिक गुज़रे हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, अमन मुज़ाकरात हुए हैं। सालिस का रोल अदा करने वाले ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने कोशिश की है, मगर पाकिस्तान ख़ुद जो है दहशत गर्दों की पनाहगाह है। इसीलिए हो सकता है, मुमकिन है, तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान का सालिसी करना जो है वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी जो पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी की वजह से नाकामी का सबब बन रहा है। तो खैर, वो आलमी सतह की सियासत है। आलमी सतह की सियासत पर ईरान को जहाँ पाकिस्तान पर यकीन है कि वो बेहतर सालिस के तौर पर काम करेगा, वहीं अमेरिका जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान के इस्तेमाल के साथ जिस तरह के चीज़ें निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस तरह के वाक़यात निकल कर सामने आ रहे हैं, वो यकीनन चौंका देने वाले हैं। देखिए, 137 दिन हो गए, मुज़ाकरात जो हैं कहीं ना कहीं ठप होकर रह गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान में अबूरी जंगबंदी का मुआहदा हुआ था और उस अबूरी जंगबंदी के मुआहदे को भी ख़त्म कर दिया गया। अब अमेरिका की जानिब से ईरान के बंदरगाही शहरों पर हमले किए जा रहे हैं और फिर ईरान भी जो है ईरान की जानिब से भी जो है वो मगरबी एशिया में, ख़लीजी ममालिक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो ईरान के मिसाइलों के निशाने पर है और तेज़ी के साथ इन ममालिक के जो अमरीकी ठिकाने कहा जा रहा है, उस पर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं सऊदी अरेबिया को भी इस जंग में घसीटने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले 2 दिनों से जो हंगामा आ रही हो रही है, फ़िज़ाई हदूद को की ख़िलाफ़ वर्जियों का जो ईरान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो उन इल्ज़ामात के तहत देखेंगे, अगर जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि ईरान के जो फ़िज़ाई जो वो बेड़े हैं, फ़िज़ाई अफवाज हैं, उनकी जानिब से जो है ये जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, हदूद की, फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जियाँ ईरान की जानिब से अंजाम दी जा रही हैं। तो ये कितनी हकीकत है इसमें, ये बहुत सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल कर सामने आ रही हैं। तो सऊदी अरब को भी इस जंग में घसीटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अब तक सऊदी अरब गैर जानिबदारी का रवैया अख्तियार करता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पुष्पनाही के साथ जो है सालिसी को कामयाबी के तरफ ले जाने की मुसलसल सऊदी अरब की जानिब से भी कोशिशें रही हैं। क्योंकि
یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مغربی ایشیا کی معیشت سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر تیل جو ہے وہ اس کے ایکسپورٹ نہیں ہوگا، تیل باہر نہیں جائے گا، دیگر ممالک کو فروخت نہیں کیا جائے گا، اور دیگر ممالک سے اشیاء ضروری جو ہے وہ ان کی آمد نہیں ہوگی، تو پھر مشکل حالات کا سامنا ان ممالک کو بھی کرنا پڑے گا۔ یہ جنگ زدہ علاقے میں، شورش زدہ علاقے کا جو ممالک حصہ ہیں، یہ جنگ جو ہے کہیں نہ کہیں ایران اور امریکہ کے مابین جو جنگ چل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں مزید حالات کو خراب کرنے کا وجہ بھی بن رہی ہے۔ معاشی طور پر بہت سارے ممالک کو پریشانیاں ہو گئی ہیں، متبادل راستے، توانائی کے متبادل راستوں پر دنیا اب غور کر رہی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرولیم مصنوعات کے بجائے ایتھنول، جو پیٹرول ہوتا ہے، ایتھنول کے استعمال پر توجہ دی جا رہی ہے، حالانکہ ایتھنول بھی جو ہے وہ ایک تنازع کا سبب بنا ہوا ہے، اس پر بھی بہت سارے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں متبادل توانائی کے راستوں پر آلٹرنیٹ جو پاور ہوتا ہے، آلٹرنیٹ انرجی کے طرف جو ہے ساری دنیا اب اپنی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ توجہ کسی نہ کسی صورت سے، یہ جو جنگ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان حالات سے باہر نکلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف ممالک کی جانب سے۔ ایسے میں یہ جنگ کا مزید طول پکڑنا اور پھر جنگی حالات میں مزید کشیدگی پیدا ہونا، امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے ایک دوسرے پر حملے اور جوابی حملوں کا سلسلہ کہیں نہ کہیں حالات کو مزید خراب کر رہا ہے۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک تیل کے ٹینکر کو ایرانی میسائل نے اپنا نشانہ بنایا ہے، اور ایرانی میسائل کے اس جو نشانہ بنایا گیا ہے تیل کے ٹینکرز کو جو آبنائے ہرمز سے گزر رہے تھے، جس کو نشانہ بنایا، اس میں 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں ایک ہندوستانی بھی شامل ہے۔ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور زخمیوں میں بھی ہندوستانی جو ہے جو ماہی گیر ہیں یا پھر سیاح ہیں، وہ بھی اس میں زخمیوں میں بھی ہندوستانی شامل ہے۔ ایک ہندوستانی کہ پھر ایک مرتبہ ایرانی حملے میں موت ہو گئی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ ماضی میں بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو ماضی میں بھی ساحل عمان کے ساحل کے قریب میں جب نشانہ بنایا گیا تھا اس بحری جہازوں کو، تو اس میں بھی ہندوستانیوں کی موت ہوئی تھی، ہندوستانی جو ہے ان حملوں میں بھی مارے گئے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں ہندوستانیوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے نہ صرف حکومت ہند پابند ہے بلکہ وہ ممالک بھی پابند ہے جہاں پر یہ برسر روزگار تھے ہندوستانی جو ہلاک ہوئے ہیں ان حملوں میں۔ تو پھر ان کے اموات کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر ایک مرتبہ ہندوستان کی خراب خارجی پالیسی جو ہے اس کی طرف توجہ جاتی ہے، اور اس کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم ہندوستان اگر یہ اس سارے معاملے میں مغربی ایشیا کے تنازع کے معاملے میں جو ہے اگر ہم غیر جانبداری کا رویہ اختیار کرتے، جیسا کہ اپوزیشن کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے وزیر اعظم نریندر مودی پر اور خارجی پالیسی میکرز پر، جو خارجی پالیسی تیار کرتے ہیں ان پر، جس طرح کا اپوزیشن کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ کٹ پتلی بن گئے ہیں ہم اسرائیل اور امریکہ کی، اسی پالیسی کے نتیجے میں اگر حقیقت بات یہ ہے کہ کٹ پتلی بن گئے ہیں تو پھر جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جان و مال کا نقصان ہندوستانیوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ طویل بات ہو جائے گی اس پر، کیونکہ جیسا ہی جنگ شروع ہوئی چابہار سے دستبرداری اختیار کرنا ہندوستان کا یہ سب سے بڑا غلط فیصلہ اس کو مانا جا رہا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جو خارجی پالیسی ہے اس کو بی جے پی کے لیڈران اور وزراء جو ہیں این ڈی اے کے وزراء اس کی خوب ستائش کرتے ہیں، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسی خارجی پالیسی کے نتیجے میں ہمیں جو ہے ہمارے ہندوستانیوں کی جان و مال کو نقصان پہنچا کر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ ایک ہندوستانی کی موت ہو گئی ہے۔ یہ مباس اور البھائیا عمانی علاقے کا جو بحری علاقہ ہے اس علاقے میں یہ
حملہ بحری جہاز پر کیا گیا تھا، اور جو ہے دونوں ٹینکرز، جو دو ٹینکرز تھے، وہ دونوں ٹینکرز جو ہے وہ بری طرح تباہ ہو گیا، اور اس میں 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک کی موت ہو گئی، ایک ہندوستانی کی موت ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی تفصیلات بھی ہے، مگر یہاں پر ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ایک ہندوستانی جو ہے اس میں اس حملے میں مارا گیا ہے، اور ایران کو اس طرح کے حملوں سے احتیاط برتنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ آپس کا امریکہ اور ایران کے معاملے میں جو ہے دونوں ممالک کا ٹکراؤ ہے، اور دونوں ممالک کے ٹکراؤ میں اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آبنائے ہرمز کو لے کر یہ پوری ساری جدوجہد چل رہی ہے، اور دونوں ممالک کی کوشش یہی ہے کہ آبنائے ہرمز پر اپنے تسلط کو برقرار رکھے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ 137 دنوں سے ایران مغربی ایشیا میں، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے مابین جو جنگ جاری ہے وہ 137ویں دن میں پہنچ گئی ہے، اور مزید کتنا وقت لگے گا امن بحال ہونے کے لیے خطے میں، مغربی ایشیا میں، اور کب تک جو ہے اس طرح کے حالات کشیدہ ہوتے رہیں گے، کب تک ساری دنیا کو ایران کی اپنی جو کوتاہیاں ہیں اس کا، اور پھر امریکہ کے جبراً حملوں کا خمیازہ کب تک دنیا کو بھگتنا پڑے گا، ہم آنے والے دنوں میں اس پر بھی ضرور بات کریں گے، اور پھر نظر رکھے ہوئے رہیں گے، اور ہمارے سیاست ٹی وی کے ناظرین کو ان تمام اطلاعات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک خبر راجستھان کے سرحدی اضلاعوں میں جو مذہبی جو مقامات تھے، مذہبی ادارے تھے، مساجد تھے، درگاہیں تھے، خانقاہیں تھے، ان کو سرحدی کو جو حفاظت کے نام پر جو منہدم کیا گیا ہے، اس کے متعلق اس کی قانونی جواز کے متعلق ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR نے حکومت سے قانونی جواز کے متعلق سوال کیا ہے۔ دیکھیے، نشانہ بنایا گیا تھا سرحدی علاقوں میں، خاص طور پر راجستھان کے بھیلواڑہ وغیرہ کا جو علاقہ ہے، وہاں پر جو پاکستان سے جڑی ہوئی سرحدیں ہیں، وہاں پر مساجد کو، دینی درس گاہوں کو، خانقاہوں کو نشانہ بنایا گیا، منہدم کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اسی کو لے کر APCR نے حکومت راجستھان سے یہ قانونی جواز طلب کیا ہے۔ کس وجہ سے، کس قانون کے تحت یہ جو کارروائیاں، انہدامی کارروائیاں کی گئی ہیں، اس کا قانونی جواز کیا ہے، اس کے متعلق APCR نے راجستھان حکومت سے سوال کیا۔ ہم مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں وہ علاقوں، وہ ریاستوں میں جہاں پر BJP برسر اقتدار ہے، وہاں پر اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں کے دینی درسگاہوں کو، خانقاہوں کو، مدارس کو، مساجد کو نشانہ بنانا BJP حکومت کا ایک معمول ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ اتر پردیش میں اگر دیکھیں، حالیہ دنوں میں جو علاقے ہیں، وارانسی کے علاقے ہیں، دال منڈی کا علاقہ ہے، دال منڈی کے علاقے میں 5 مساجد کو سڑک کی توسیع کے نام پر شہید کر دیا گیا۔ اس سے قبل غیر قانونی تجاوزات اور تعمیرات کے نام پر کئی جو ہے مساجد کو اور مدرسوں کو اور خانقاہوں کو شہید اور مسمار کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح مدھیہ پردیش میں اگر ہم دیکھیں تو درگاہوں کو، خانقاہوں کو، مساجد کو شہید کرنے کا کام مسلسل وہاں پر بھی کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی لوگ ہیں جمعہ کی نماز اپنے گھر میں، خانگی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، خانگی، حالانکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ خانگی پرائیویٹ پراپرٹی میں اگر کوئی اپنے مذہبی رسومات انجام دیتے ہیں یا کوئی نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں کسی کو مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس طرح کے سخت ریمارکس کے باوجود سپریم کورٹ کے، اتراکھنڈ میں اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر کچھ دیش بھکت جو کہتے ہیں، جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، شدت پسند طاقتیں ہیں، وہ ان کو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، اور گھر میں نماز ادا کرنے والوں پر جا کر حملہ کر دیا جاتا ہے، انہیں نماز ادا کرنے سے روکنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری ریاستیں، گجرات کا تو حال دیکھ ہی رہے ہیں ہم،
اس کے علاوہ وہ تمام ریاستیں جہاں پر بی جے پی برسر اقتدار ہے. آسام کی اگر ہم بات کریں گے تو آسام میں بھی یہی سلسلہ ہے. مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کی کارروائیاں اب کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال کی ایک اہم خبر ہے، اس پر بھی ہم آئیں گے، مگر اب تبصرہ تھوڑا اس پر کر لیں گے کہ راجستھان کے سرحدی اضلاعوں میں جو کام کیا گیا مساجد اور دینی درسگاہوں کا، خانقاہوں کو مسمار کرنے کا، اس پر اے پی سی آر نے حکومت راجستھان سے قانونی جواز طلب کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ قانونی جواز کے طلب کرنے پر جو ہے کیا کارروائی کرتی ہے راجستھان حکومت اور کیا جواب دیتی ہے. ہم ضرور اس پر نظر رکھیں گے. ناظرین، ایک خبر گجرات سے ہے. گجرات جو ہے، ہم ماضی میں بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ گجرات جو ہے وہ ہندوتوا نظریات کی ایک لیبارٹری کے طور پر کام کرتی ہے. اب گجرات میں ایک نئی مہم شروع ہوئی ہے. گجرات پولیس نے اینٹی ریڈیکلائزیشن سیل کا قیام عمل میں لایا ہے، جس پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں، اور اس میں ادارے جاتی فرقے وارانہ پروفائلنگ، جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائزڈ کمیونل پروفائلنگ، جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائزڈ کمیونل پروفائلنگ، یعنی ادارہ جاتی فرقے وارانہ پروفائلنگ. تو اس کام کو انجام دینے کے لیے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں. ہر اضلاع میں جو ہے گجرات پولیس کی جانب سے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ایک آپریٹنگ پروسیجر، معیاری آپریٹنگ پروسیجر، اسپیشل آپریٹنگ پروسیجر، ایس او پی بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ایس او پی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. حالانکہ یہ جو اینٹی ریڈیکلائزیشن سیلز تو جو قیام عمل میں جا رہا ہے، اس پر تنقیدیں بھی بہت کی گئی، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے، سماجی جہد کاروں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی. مگر گجرات، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک لیبارٹری کے طور پر کام کیا جاتا ہے وہاں پر، اور پھر آنے والے دنوں میں اس کا جو ماڈل ہے وہ دوسرے ریاستوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو لاگو کرنے کا کام کیا جاتا ہے. گجرات میں اس کی شروعات ہوئی ہے، اور اس میں جو افسران کا تقرر عمل میں لایا جائے گا، وہ افسران کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ سوشل میڈیا کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. حالانکہ اب بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی سرگرمیوں پر ابھی بھی نظر رکھی جا رہی ہے. انکرپٹڈ میسیجنگ پلیٹ فارمز، جس کو ہم جیسا واٹس ایپ کہتے ہیں یا پھر ٹیلی گرام کہتے ہیں، اور بہت سارے دیگر بھی انکرپٹڈ میسیجنگ پلیٹ فارمز موجود ہیں، تو وہاں پر کس طرح کی سرگرمیاں چل رہی ہیں اس پر نظر رکھنے کے لیے، اور وی پی این کا استعمال کون کر رہا ہے، وی پی این کا کون استعمال کر رہا ہے، اس پر بھی نظر رکھنے کے لیے، اور ان لوگوں کے درمیان میں جو شکوک و شبہات کے دائرے میں ہیں، شک و شبے کے دائرے میں جو لوگ ہیں، ان پر بھی جو ہے کڑی نگرانی کرنے کے لیے، ان پر نظر رکھنے کی ہدایت جو ہے کے ساتھ ایس او پی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. گجرات میں ایک نئی مہم شروع ہوئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں گجرات کہاں سے حاصل کرتا ہے، یہ تمام نظریات کہاں سے آتے ہیں، یہ سوچ کہاں سے آتی ہے، اس پر بھی غور و فکر کی یقیناً ضرورت ہے. دیکھیے، جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی بات میں کہا، ایس او پی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اینٹی ریڈیکلائزیشن سیلز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے سیلز اگر قائم کیے جاتے ہیں، اس طرح کا آپریٹنگ سسٹم اگر قائم کیا جاتا ہے، تو مخصوص طبقے کے، مخصوص قوم کے، مخصوص نظریے کے لوگوں کو اس کا نشانہ بنانے کا کام کیا جاتا ہے، اور مخصوص طبقے کے، قوم کے، نظریے کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے مقصد سے ہی اس طرح کے امور کو انجام دینے کا کام کیا جاتا رہا ہے. ماضی میں بھی جتنے بھی قوانین آئے، چاہے وہ ٹاڈا ہو، پوٹا ہو، یا پھر یو اے پی اے ہو، ان تمام قوانین کا سب سے زیادہ استعمال کس کے خلاف کیا گیا ہے؟ اگر اس کی تاریخ اٹھا کر ہم دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ان قوانین کے نافذ کرنے میں، اور ان قوانین کو کارگر بنانے میں، ان قوانین پر عمل آوری میں کس کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا. اس کی تاریخ اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں، ان قوانین کے قیام سے لے کر، ان ایکٹ جو یہ قوانین بنائے گئے ہیں، اس کی شروعات سے لے کر اب تک ان قوانین کے تحت کن کن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کن کن کو
ناکردہ گناہوں کی سزا ملی ہے، اس کا جائزہ آپ برابر لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں بنائے جاتے ہیں۔ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قوانین بنائے کیوں جاتے ہیں، اس طرح کے طریقہ کار کو اختیار کیوں کیا جاتا ہے، یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک خبر مغربی بنگال سے بھی ہے۔ مغربی بنگال میں سپریم کورٹ نے بنگال مدرسہ ٹیچرز کے ریگولرائز کی ایک درخواست جو تھی، ٹیچرز اور عملے کی جو درخواست تھی، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ بنگال حکومت نے ریگولرائز نہیں کیا 350 مدرسہ ٹیچرز اور اسٹاف کو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا ہی مغربی بنگال میں شویندو ادھیکاری نے اقتدار سنبھالا، باغ ڈور سنبھالی ریاست کی، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے بھوانی پور اور نندی گرام سے دونوں جگہ سے وہ جیت کر آئے تھے۔ انہوں نے نندی گرام سے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور بھوانی پور کو سیٹ کو پر برقرار رہے، اور انہوں نے باضابطہ آن کیمرہ یہ کہا تھا شویندو ادھیکاری نے کہ مجھے صرف غیر مسلم ہندو بھائیوں نے ووٹ دیا ہے، میں صرف ہندو بھائیوں کا کام کروں گا، مجھے مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا، میں مسلمانوں کا کام نہیں کروں گا۔ ایک آئینی اور ایک جمہوری عہدے پر فائز رہنے والے ایک چیف منسٹر شویندو ادھیکاری اگر اس طرح کا بیان دیتے ہیں، آن کیمرہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ ان سے کس طرح کی توقع کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا ہی باغ ڈور سنبھالی مغربی بنگال حکومت کی شویندو ادھیکاری نے، تو ان کی سب سے پہلی گاج گری مدرسہ جو بورڈ ہے، مدرسہ بورڈ پر گری۔ مدرسہ بورڈ کے 350 جو ٹیچرز ہیں اور عملے کے لوگ ہیں، انہیں جو ہے ریگولرائز کرنے کا معاملہ جب ان کی نالج میں آیا، جانکاری میں آیا، تو انہوں نے اس کو منع کر دیا تھا۔ پھر جو ہے ویسٹ بنگال مدرسہ مدارس سروس کمیشن ایکٹ 2008 کے تحت ان مدارس کو کلکتہ ہائی کورٹ نے غیر قانونی بھی قرار دیا تھا۔ دیکھیے، یہ تمام چیزیں کیا پچھلے 15 سال اور اس کے بعد اس سے پہلے جو 30 سال کا دور حکومت تھا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسٹ کا، تو ان 50 سالوں میں کیا یہ بات کلکتہ ہائی کورٹ کو یا پھر دیگر اداروں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جو قیام عمل میں لایا گیا ہے مدارس کا، مدارس بورڈ کا، مدرسہ بورڈ کا، تو کیا وہ تمام غیر قانونی، ان کانسٹیٹیوشنل اور غیر جمہوری ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مگر کہیں نہ کہیں جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ان ریاستوں میں جہاں پر بی جے پی برسر اقتدار ہے اور اقتدار میں آتی ہے، وہاں پر فوری طور پر اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کا کام کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے اتراکھنڈ میں، اتراکھنڈ وہ ریاست ہے جہاں پر بی جے پی برسر اقتدار آئی اور وہاں پر یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کا اعلان کیا گیا۔ آسام میں ہیمانتا بسوا شرما کی حکومت، وہاں پر بھی اس طرح کے مدرسوں کے تعلق سے مدرسوں پر گاج گری اور مدارس کو، مساجد کو منہدم کرنے، شہید کرنے کا کام کیا جاتا رہا۔ پھر مدرسہ بورڈ کے متعلق بھی کارروائی کی گئی اور یونیفارم سول کوڈ لانے کا کام کیا گیا۔ اور پھر مسودہ تیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مدھیہ پردیش حکومت میں دعویٰ کیا جاتا ہے، راجستھان حکومت میں دعویٰ کیا جاتا ہے، اور بہت ساری حکومتوں میں بھی جہاں پر بی جے پی برسر اقتدار ہے وہاں پر اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، بہت جلد اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ ریاستوں میں جہاں پر بی جے پی برسر اقتدار ہے، اس طرح کے امور جو ہے ایک معمول ہیں۔ ایک خبر ایتھنال کے متعلق ہے۔ ایتھنال کے متعلق مودی کے ووٹرز جو ہیں، جہاں پر بی جے پی برسر اقتدار ہے، مودی ووٹرز کا مطلب یہی ہے کہ وہ اضلاع، وہ لوک سبھا حلقے جات اور اسمبلی حلقے جات جو ہے جہاں سے بی جے پی کو منتخب، بی جے پی کے عوامی نمائندے منتخب ہیں، وہاں کے ووٹرز کو جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مودی ووٹرز ہیں۔ وہ 50% مودی ووٹرز کا یہ ماننا ہے ایتھنال کے متعلق، وہ ایتھنال کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، وزیر اعظم نریندر مودی کے ووٹرز 50% ووٹرز ایتھنال کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں
عوام کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، وہ نارنگی انڈے تو ہو، نارنگی انڈے تو ہے، نارنگی انڈے تو رہیں گے کسی صورت سے، اندھ بھکت جس کو کہا جاتا ہے، نارنگی انڈے جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہر فیصلے کو وہ تسلیم کریں گے، قبول کریں گے، مگر یہ اہم ہے کہ کیا وہ جو سمجھدار رائے دہندے ہیں جنہوں نے ملک کی ترقی کی خاطر جس طرح کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا، جس طرح سے معذرت میں ایتھنول کے مسئلے کو لے کر ایک اہم بات پر بات کر لوں گا، جیسا کہ 2014 میں ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا انا ہزارے، کوئی پوچھ رہے تھے مجھ سے، کہہ رہے تھے کہ انا ہزارے کہہ رہے تھے، اور انا ہزارے بھی فی الحال سو رہے ہیں، کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد انا ہزارے جاگیں گے۔ تو جس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا، 15 لاکھ روپے ہر ہندوستانی شہری کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی بات کی گئی تھی، کالا دھن جو ہے وہ باہر کے ممالک سے کالا دھن ہندوستان لانے کی بات کی گئی تھی، اور پھر 2G 3G اسکیم کی بات کی گئی تھی، حالانکہ تمام چیزیں جو ہے وہ جن کو مسترد کر دیا گیا، عدالتوں میں مسترد ہو گئی تمام چیزیں، کول گیٹ اسکیم کی بات کرو، 2G 3G 4G اسکیم کی بات کرو، یہ تمام اسکیم جو 2014 میں شروع کیے گئے تھے، وہ تمام اسکیم جو ہے وہ عدالتوں میں مسترد کر دیے گئے۔ اب 50% جو ہے مودی ووٹر ایتھنول کو جو ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ سروے میں 75% لوگوں نے رد عمل یہ ظاہر کیا کہ E20 پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ دیکھیے کہیں نہ کہیں متبادل انرجی کی ہم بات کر رہے تھے، متبادل انرجی کی طرف ہندوستان بھی اپنی توجہ دے رہا ہے۔ خبر دلی سے ہے، دلی پولیس کے کانسٹیبل نے برسر عام بیچ سڑک پر اپنی اہلیہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ برتھ ڈے کو ہو رہا تھا، برتھ ڈے کا دن تھا، سالگرہ کا دن تھا، اور گولی مار کر دلی کے ایک کانسٹیبل نے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر یہ بھی ہے، دیکھیے ہم کتنا ذہنی طور پر کتنے جنونی ہوتے جا رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پولیس میں بھی جو ہے اس طرح کے کنسلٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کیے جانی چاہیے چھوٹے اور بڑے عہدیداروں کے لیے اور جوانوں کے لیے، کہیں نہ کہیں نفسیاتی طور پر جو بیمار ہیں، نفسیاتی بیماروں کے علاج کے لیے محکمہ پولیس میں بھی کاؤنسلنگ سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے۔ خبر حیدرآباد سے SIR کے مشق کے دوران 2 BLOs خاتون BLOs پر حملہ کیا گیا۔ مجھے اشارہ مل گیا ہے، اپنی بات کو ختم کرنا ہے، سرسری طور پر 2 اہم خبریں جو ہیں ان کو تذکرہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ BLOs کو جو ہے BLOs 2 خاتون BLOs پر حملہ کیا گیا ہے SIR کی مشق کے دوران، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بوتھ لیول آفیسرز بنجارہ ہلز میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اسپیشل انٹینسو ریویژن چل رہا ہے اور بڑی کڑی مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو ہے BLOs کام کر رہے ہیں۔ BLOs کا تعاون کرنے کی جو ہے تعاون کرنا ضروری ہے۔ BLOs جو ہے بہت ہی مشقت کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور بہت ایسے بھی ہیں جو سیاسی جماعتوں کے اشاروں پر اپنے کام میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب وقت تو چلا ہے سیاست ٹی وی کے دیگر پروگراموں سے جڑے رہیں۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، آپ ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ارسال کریں، اور سیاست ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت۔ خدا حافظ۔